बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है तिब्बी बजट घटाने के मौसर तरीके। इस सिलसिले में बाद सवालात हमारे सामने हैं। पहला सवाल है कि तिब्बी बजट से क्या मुराद है। जवाबन अर्ज़ है कि हर घर में मुख्तलिफ मद्दात होती हैं और उनके तहत एक रफ बजट बनाया जाता है। मसलन तालीम, खुराक, रिहाइश, तफरीह, सफ़र, सेहत वगैरह के ऊपर कितना कितना ख़र्च होगा। जो दीगर जो शोबे हैं इनका तो एक तखमीना हो सकता है, लेकिन जो सेहत का मामला है इसके बारे में हमेशा बजट जो है ये सही तौर पर इसको मुकर्रर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अचानक कोई बीमारी आ सकती है और फिर बीमारी तूल पकड़ सकती है। और बाज़ घर तो ऐसे देखे हैं कि उनके घर से बीमारी निकलती नहीं और उनका बेशतर जो हिस्सा है वो दीगर जो उन्होंने बजट मुख्तस किए होते हैं उनका भी सेहत के ऊपर ही खर्च हो जाता है। इस सिलसिला में ये कि इसको किस तरह घटाया जा सकता है, हम चंद एक मौसर तजावीज़ नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इस सिलसिला में हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मरीज़ों का इलाज सदक़ात से करो। बस जब कोई खुदा न खास्ता घर में को फ़र्द बीमार हो तो सबसे अव्वल जो इसका इलाज है वो सदका से शुरू करें। और अगर इसको एहतियातन भी इसको एक बज़ाहिर तो ये नाम अच्छा नहीं लगता, रूहानी इंश्योरेंस का नाम दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बाकायदगी के साथ सदका के रंग में हर माह या हर रोज़ या जिस तरह मुनासिब हो, अगर रोज़ाना देना हो, बाद लोग रोज़ाना भी देते हैं, तो थोड़ी मिकदार में जो मजमूई तौर पर एक माह के बाद एक ख़ती रकम बन जाती है वो रोज़ाना के हिसाब से या माहाना के हिसाब से मुकर्रर करके उसको अगर दिया जाए तो जो साहिब तजर्बा लोग हैं उनके बकौल ऐसे घर बीमारी, सदमा, मुसीबत से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से महफूज व मामून रहते हैं और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है। और ये दायमी सदका फ़र्ज़ किया अगर किसी शख्स की 50,000 माहाना आमदनी है, अगर वो 2,000 रुपये अपनी गुंजाइश के मुताबिक अगर हर माह सदका के तौर पर गरीबों में देते रहें तो अल्लाह के फ़ज़ल के साथ वो बीमारियों और मुसीबतों से और इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। सवाल है कि सदका किन शक्लों में दिया जा सकता है। सदका एक वसीउल मानी लफ्ज़ है। एक दफ़ा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में ख़र्च करो और सदका दिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर किसी के पास कुछ ना हो तो आपने फरमाया कि वो अपने हाथ से काम करे, आमदनी पैदा करे और उसमें से सदका दे। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर वो ऐसा ना करे, आपने फरमाया कि वो किसी को नेकी की बात कह दे, नेकी की तलकीन करे, यह भी सदका है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अगर वो ऐसा ना करे तो आपने फरमाया कि वो फिर खामोश रहे, खामोश रहना भी सदका है। पर इस लिहाज से सदका की बहुत सारी अक़साम हैं, बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी शक्लें हैं। सवाल है कि मर्ज़ व बीमारी की सूरत में सदका देने से लोग उम्मन क्यों घबराते हैं। दरअसल अल्लाह ताला की ज़ात पे उनको कामिल यकीन नहीं होता। वो जो दो ज़ाहरी तदाबीर होती हैं, ज़ाहरी ज़राए होते हैं, वो उनकी तरफ ही तवज्जो देते हैं। सबसे पहले चाहिए होता ये कि इंसान खुदा की तरफ रजू करे, तो बजाय इसके वो सबसे पहले किसी बड़े मालिज और तजर्बाकार मालिज, खा उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो, उसी की रजू करेंगे और यह नहीं सोचेंगे कि शिफाओं का मालिक तो खुदा है जिसने इज़न करना है। तो फिर जाके ही जो बीमारी में दवाएं इस्तेमाल होती हैं उनको खुदा का इज़न होता है, तो फिर वो अपनी शफाई तासीरात ज़ाहिर करती हैं। अगर अल्लाह ताला उनको इज़न ना दे तो यह तदाबीर तमाम की तमाम दरी की दरी रह जाती हैं। बस लोग घबराते हैं क्योंकि उनको खुदा पे यकीन नहीं होता। चाहिए कि सबसे पहले
خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو ہی کو اس قسم کا معاملہ درپیش ہو تو سب سے پہلے خدا کے حضور انسان عاجزانہ رنگ میں کچھ نہ کچھ پیش کرے، جتنی اس کی گنجائش ہو اس کے مطابق، اور صدقہ دینے سے قطعاً نہ گھبرائے، انشراح کے ساتھ، قلبی اطمینان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ خدا کے حضور پیش کیا جائے، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ رد البلا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور پریشانیوں اور غموں کا ازالہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ اپنی گنجائش کے مطابق دینا چاہیے۔ اگر ایک شخص جس کو 5,000 صدقہ دینے کی ضرورت ہے، اس کی حیثیت کے لحاظ سے، مالی استطاعت کے لحاظ سے، اور اگر 150 دے کر ٹرخاتا ہے تو ایسے صدقے کا ہمارے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو صدقہ اپنی گنجائش اور حیثیت کے مطابق ہی دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص جو 500 دینے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن یکدم وقتی جوش کے تحت وہ 5,000 دے دیتا ہے اور اس کے بعد پھر کف افسوس ملتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسا صدقہ دینا چاہیے جو دلی خوشی اور انشراح بھی ہو، اور پھر یہ کہ اس کو محسوس ہو کہ اس نے کچھ دیا ہے، اور پاکیزہ مال میں سے دیا جانا چاہیے اور اپنی حیثیت کو مد نظر رکھ کر دینا چاہیے۔ صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو صدقہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو قریبی رشتہ دار ہوں، اور پھر دوسرے نمبر پر جو دور کے رشتہ دار ہوں، پھر ہمسائے ہیں، اس طرح درجہ بدرجہ آگے سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ زیادہ دینی معلومات نہیں رکھتے، لہٰذا ان چیزوں کی تصدیق، ان باتوں کی تصدیق کسی عالم دین سے کی جا سکتی ہے، کسی مفتی سے کی جا سکتی ہے۔ جو ہمارا یہ محدود علم ہے اس کے مطابق ہم اپنی ذاتی آراء پیش کر رہے ہیں۔ بعض صدقہ کے بارے میں مجربین جو صاحب تجربہ لوگ ہیں ان کے مطابق، جو بعض بڑے بڑے ان کے مثلاً مسائل تھے، صحت کے معاملات تھے، بعض جراحی کے، سرجیکل کے ایسے کیسز تھے کہ ان کے اوپر بھاری رقومات خرچ ہونے کی توقع تھی، سب سے پہلے انہوں نے صدقہ سے علاج کا آغاز کیا، سب سے پہلے صدقہ خدا کے حضور میں پیش کیا، اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ وہ علاج سے ہی اور بغیر کسی جراحی عمل کے وہ مریض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ ایسی 20 مثالیں ہیں۔ بعض ایسے پیچیدہ طبی معاملات تھے، ان کے بارے میں صاحب تجربہ لوگوں کا بیان ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے صدقہ دیا اور اس کے بعد پھر علاج کا آغاز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سادہ اور چھوٹی تدبیروں سے، چھوٹے معالجین سے، اور جو چھوٹے چھوٹے بعض علاج تھے ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ کسی اچھی معالج سے علاج نہ کیا جائے، کیونکہ علاج کرنا مسنون طریقہ ہے اور کوشش کو، تدبیر کو انتہا تک پہنچانا چاہیے، لیکن ہمارا مقصد صرف اس قدر ہے کہ علاج کا جو آغاز ہے صدقہ سے کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صدقہ سے علاج کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاکیزہ اور قیمتی ارشاد کی بدولت ان کو بڑے بڑے اخراجات سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے، پیچیدگیوں سے ان کی راہیں ہموار کر دیتا ہے، ان سے بچا لیتا ہے، اور وہ جہاں قلبی اطمینان اور تسکین محسوس کرتے ہیں وہاں ان کے مریض جلد شفا پاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا صدقہ، بعض لوگ تو عذرائے تمسخر یہ بات کرتے ہیں جو کہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ رشوت دینے والی بات ہے؟ یہ ہرگز بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کا ہرگز، اور رقومات کا، اور مالی جو ہم رقومات پیش کرتے ہیں، مختلف چیزیں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، ان کا ہرگز محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ہی اس کے محتاج ہیں۔ اس نے تو صرف ہمیں ایک اجر و ثواب دینے کے لیے ایک ذرائع مقرر کیے ہیں، کیونکہ الخلق و عیال اللہ کے تحت جو خلق خدا ہے خدا کی عیال ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ میرا فلاں، کہ میں بھوکا تھا، ننگا تھا اور پیاسا تھا، اور تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی، تو
جو بندے پوچھیں گے خدا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، ضرورت میں تھا، تو آپ لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی، گویا کہ وہ میری مخلوق ہیں، ان کا بھوکا پیاسا رہنا، ان کا ضرورت مند ہونا گویا کہ میری ضرورت ہے۔ تو اس ذیل کے تحت اس جو ایک حدیث بیان کی گئی ہے، اس ضمن میں ہم ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، دوسرے مستحقین کی مالی لحاظ سے یا دیگر کئی ایک لحاظ سے مدد کرتے ہیں، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ الخلق و عیال اللہ کے تحت مخلوق خدا خدا کی عیال ہے، اور ان کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف نظر فرماتا ہے اور ہمارے اوپر مہربان ہوتا ہے اور مسائل کو سیدھا کرتا ہے۔ صدقہ کس طرح کی چیزیں دینی چاہیے، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ بعض لوگ گوشت کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، یہ بہت مشکل امر ہے۔ بعض مواقع کے اوپر جانور ذبح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن عموماً اپنی گنجائش کے مطابق اگر کوئی جانور ذبح کر کے نہ دیا جا سکے تو پھر روپیہ، پیسہ، کپڑا اور اس طرح کی دوسری استعمال کی چیزیں وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن چیزیں ناکارہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوں، جن سے تم بہت محبت کرتے ہو، جب تک وہ نہیں دیتے تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بس چیزیں اگر ناکارہ ہوں گی تو ان کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ چیزیں کارآمد ہونی چاہیے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نہیں دیتا بلکہ ٹرخاتا ہے، تھوڑا بہت دے کر گلے سے ایک مصیبت کے رنگ میں یہ سمجھتا ہے کہ ایک چٹی تھی اس کو ادا کر دیا، تو ایسے کرنے سے نہ کرنا ہی ٹھیک ہے۔ ایسا صدقہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ صدقہ دے اور ایسا دے کہ اس کو محسوس ہو کہ اس نے کچھ دیا ہے، اور اپنے مال میں سے دے، پاکیزہ مال میں سے جو اس کی حلال کی کمائی ہو اس میں سے دے۔ اور اگر کسی کا مال چرا کے یا اس طرح ناجائز رائے سے کی ہوئی کمائی میں سے صدقہ دیا جائے تو ایسے صدقہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم بار بار اس بات پہ زور دیں گے، کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب کسی کا کوئی مریض ہوتا ہے تو ان کو صدقہ کی تلقین کی جاتی ہے، تو عموماً کہا جاتا ہے اچھا پھر دے لیں گے، اور پھر تھوڑا بہت مصیبت سمجھ کے، چٹی سمجھ کے، اگر معالج جو کافی بھاری رقم بھی کہے تو وہ دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر 2-4 ہزار 5 ہزار صدقہ کے لیے کچھ مانگا جائے تو ان کا جو ہے چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، حالانکہ شفا کا مالک تو خدا ہے۔ بس چاہیے کہ انشراح صدر کے ساتھ اور ایسا صدقہ دیا جائے جس کے ساتھ دینے والا محسوس کرے کہ اس نے کچھ دیا ہے، اور جس کو دیا جائے اس کی کچھ ضرورتیں کچھ پوری ہوں، اس کو بھی پتہ لگے کہ مجھے کچھ ملا ہے، اس کے دل سے دعا نکلے۔ سوال ہے کہ صدقہ کے روحانی طریقے کے علاوہ دیگر شفا حاصل کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ صرف روحانی طریقہ ہی نہیں بلکہ بعض دیگر طریقے بھی ہونے چاہیے کہ جن کے ذریعہ سے جلد اللہ تعالیٰ بعض دیگر ذرائع سے صدقات کے علاوہ بھی دیگر تدابیر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شفا حاصل کی جائے، ان بدنی ذرائع، روحانی کے علاوہ بدنی ذرائع کے ذریعہ سے شفا حاصل کی جائے۔ تو اس سلسلہ میں جو ارشادات نبویہ ہیں یا قرآن کریم کی آیات ہیں یا پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کم خوری کو اپنایا جائے، سادہ زندگی اختیار کی جائے، زیادہ کھانوں سے اور پیچیدہ کھانوں سے بچا جائے، بازاری کھانوں سے بچا جائے، سادہ زندگی جو ہے یعنی کھلے ماحول میں اور جہاں آکسیجن وغیرہ کا زیادہ آنا جانا ہو وہاں سانس لیا جائے، یعنی جو بھی قدرتی طریقے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ اسی طرح باپ کا غسل ہے، اس کے بارے میں ہم ایک الگ پروگرام میں بیان کر چکے ہیں، اس سے مدد لی جائے۔ پھر ہومیو ادویات کا بکس ہے اور ہومیو بعض کتب ہیں، ان کو پڑھا جائے، کیونکہ یہ ایک بے ضرر اور مفید علاج ہے۔
بے ضرر سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر اندھا دھند اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو ہوش مندی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، تو اس سے سستا بھی ہے اور بہت مؤثر بھی ہے اور کافی حد تک بے ضرر ہے۔ تو اس سلسلہ میں ایک مفید کتاب ہے جو جناب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی تحریر فرمودہ ہے، اس کا نام ہے علاج بالمثل، ہومیوپیتھی یا علاج بالمثل۔ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اور ان کا ایک مجوزہ باکس بھی ہے جو گھر پہ دوائیں رکھی جائیں، وہ بہت سادہ ہیں۔ جو ہی کوئی مرض خدا نخواستہ شروع ہو تو صدقات کے بعد جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں ان ادویات سے علاج کا آغاز کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ مظہر والوں کی بعض ادویات ہیں، یہ 10-12 ادویات ہیں، مرکبات ہیں، ان کے بارے میں آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ روزمرہ جو پیش آمدہ بعض صحت کے مسائل ہیں ان سے متعلق ادویات ہیں، اگر ان کو استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ نہایت سستی بھی ہیں اور نہایت مفید و مؤثر بھی ہیں۔ جہاں تک بکس کا تعلق ہے اب ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک کتاب فیملی ڈاکٹر کے نام سے ہے جو خاکسار ڈاکٹر نذیر احمد مظہر کی تصنیف کردہ ہے، اس میں بہت سارے ایسے نسخہ جات ہیں جو انسان خود گھر پہ تیار کر سکتا ہے اور سستے داموں علاج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر کتب ہیں، ہم ان کے خریدنے کا بھی ناظرین کو مشورہ دیں گے۔ وہ ہے رہنمائے صحت، اس کے مصنف ہیں مہانند، اور پھر دواؤں کے بغیر علاج، یہ بہت اعلیٰ کتابیں ہیں، 2 جلدیں ہیں اس کی، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر H.K. باکھرو صاحب۔ پھر علاج بے دوا، اس کے مصنف ہیں مہانند صاحب۔ ڈاکٹر غذا، اس کے مصنف ہیں مہانند، یہ ہندو ہیں لیکن ان کی کتب بہت مفید و مؤثر ہیں۔ جیسا کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحکمت و ضالۃ المومن، الحکمت و ضالۃ المومن، حکمت اور دانائی کی بات ایک مومن کی گم شدہ چیز ہے، اخذھا این وجدھا، جہاں اس کو دیکھے اس کو حاصل کرے۔ تو ہمیں اس بارے میں نہیں کسی قسم کے کسی تنگ نظری میں پڑھنا چاہیے کہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، یا بہرحال وسیع نظری کے ساتھ ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ پھر گھر میں جو قبض چونکہ بیماریوں کی ماں ہے، اس کے ازالہ کے چھلکا اسبگول کا باقاعدہ استعمال کیا جائے، یا املی کا پانی وہ استعمال کیا جائے، یا بلڈ پریشر، عوارض قلب اور دیگر بہت ساری بیماریوں سے تحفظ کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، ان دونوں چیزوں کا آج کل استعمال بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری چائے کی بجائے دار چینی کی چائے کا استعمال کیا جائے۔ تو یہ چند گزارشات ہیں جو ناظرین کی خدمت میں پیش ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی تدابیر کو مؤثر بنائے اور ہمارے ناظرین کو ہر بیماری سے محفوظ و مامون رکھے، آمین۔